तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नज़्मों के मरकज़ी ख़याल और बंद की तशरीह के हवाले से आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और आज जो हमारे पास जिन तलबा के लिए की दिलचस्पी का ये काम है, जिनके हवाले से, तो वो हैं सेकेंड ईयर कराची बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा स्पेशली। लेकिन क्योंकि नज़्म का मरकज़ी ख़याल तमाम उर्दू पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए अहम है, तो ये तमाम तलबा और तालिबात के लिए ये लेक्चर अहमियत रखता है। हम जो नज़्म का इंतखाब किया है वो हमने कराची बोर्ड की किताब से किया है, सेकेंड ईयर की किताब से। लेकिन ये लेक्चर तमाम तलबा और तालिबात को फ़ायदा देगा पैटर्न के हवाले से, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले नज़्म की हम नज़्म के मरकज़ी ख़याल की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम नज़्म का नाम इसरार कुदरत, हमारे पास नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी इसके शायर हैं। नज़्म का नाम अगर हम देखें तो नज़्म के नाम में भी मायने पोशीदा हैं। और नज़्म का मतलब इसरार कुदरत मतलब कुदरत के भेद या राज, ठीक है। असरार का मतलब भेद होता है या राज होता है। तो कुदरत के क्या राज हैं, इस कायनात की तख्लीक में क्या क्या चीज़ें तस्खीर की जा चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, क्या कुछ हमने तस्खीर किया है, उसके हवाले से शायर ने यहाँ पे अपने ख़यालात का इजहार किया है। तो जब मरकज़ी ख़याल लिखेंगे तो हम उन तमाम बातों की तरफ ज़रूर रोशनी डालेंगे जहाँ पे शायर ने जिनको अहम समझा और अपनी नज़्म में उनको शामिल किया। अब अगर हम शायर की बात करें, नज़ीर अकबर आबादी, तो नज़ीर अकबर आबादी जो है वो तरक्की पसंद शायर और अवामी शायर के हवाले से मशहूर हैं। आपको अवामी शायर कहा जाता है। आपने जो शायरी की है वो ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी के जो मसले हैं, स्पेशली एक मिडिल क्लास जो तबका मसाइल रखता है, उनको हाईलाइट किया है आपने। और छोटी छोटी ज़रूरतों को महसूस करते हुए अपना कलम उठाया है। किस तरह से इंसान क्या फ़ील करता है जिस वक्त उसको उसकी ज़रूरतें उसकी रुकावट बनती हैं, उसकी ख्वाहिशें उसको तड़पाती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अफलास, वो बेचैनी, वो कर्ब, वो तकलीफ़ नज़ीर अकबर आबादी के कलम में बहुत उम्दगी से उन्होंने इन चीज़ों का इजहार किया है। इसके अलावा हम अगर देखें तो आपने इंसानी नफ्सियात का गहराई से मुताला करते हुए जिस तरह से वो उसकी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो यकीनन वो कोई आम आदमी नहीं बता सकता। तो आपने इस तरह से एक आम आदमी के जज्बात की अक्कासी की है कि जैसे वो उसकी नफ्सियात को बखूबी पहचानते हैं और उसकी अक्कासी करने का हक अदा करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़्मों की, आपकी नज़्मों की पहचान है। हम अब अगर असरार कुदरत की तरफ आएँ तो असरार कुदरत में इस वसीओ अरीज़ कायनात जिसे इंसान अब तक दरियाफ्त ना कर सका, उस कायनात में जो चीज़ें, जितनी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, जितनी चीज़ों से हम फैज़ उठा रहे हैं, जो कुछ हम अल्लाह की मर्ज़ी से दरियाफ्त कर चुके हैं, जिन चीज़ों के राज अल्लाह की मर्ज़ी से हम पे आया हुए हैं, उनका ज़िक्र है। और हम मरकज़ी ख़याल में जैसे पैटर्न के हवाले से अगर बात की जाए तो पैटर्न में हमने सिर्फ जब मरकज़ी ख़याल तहरीर करेंगे तो हमने मुख्तसर तौर पर उन तमाम अशार का खुलासा या उन तमाम अशार का निचोड़ बयान करना है मुख्तसर तौर पे एक छोटे पैराग्राफ में, कि शायर का तमाम ख़याल, उसके एक एक शेर का तमाम हुस्न जो है वो उस मरकज़ी ख़याल में शामिल हो जाए। अच्छा जी, इंसान जो है वो कदम कदम पर अल्लाह ताला की तख्लीक को महसूस करता है, उससे फैज़ उठाता है। दरियाओं की जो रवानी है, ठीक है, मौसमों का बदलना है। अगर मौसम जो है वो एक ही तरह का रहे तो इंसान जो है वो उसकी कैफियत जो है वो तब्दीली का जो उसका मिजाज है
انسان کا مزاج پھر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے جب تک کہ اس کے مزاج کی یا اس کی خواہش کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی نہ آئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت پہچانتے ہوئے موسموں تک میں تبدیلی رکھی ہے، ورنہ وہ اکتاہٹ محسوس کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو یہ جو موسم کا بدلنا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم ہے. ہمارے آس پاس جڑی بوٹیاں، پیڑ پودے، اناج، جو چرند پرند ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ سب اللہ کے اسرار قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی مانتے ہوئے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں، جن چیزوں سے ہم فیض لے رہے ہیں، جو چیزیں ہم پہ راز عیا ہو رہے ہیں، ہمیں ان سب کا فیض اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ماننی ہے اور اس کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا ہے. یہی ہماری بندگی کا حق ہے کہ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہی شکر کے سجدے جو ہیں وہ ہمیں اس بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے، ہمیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ہم جیسے جیسے اس قدرت کے اسرار کو سمجھیں گے، ہم جیسے جیسے اس دنیا کے راز سے واقف ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی اور برتری جو ہے ویسے ویسے وہ ہم پہ عیا ہوگی. تو لہٰذا حکمت اسی میں ہے کہ ہمیں جستجو کا سفر جاری رکھنا چاہیے اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے. 2 لائنوں میں اگر میں آپ کو اس نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کروں تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مرضی سے جہاں تک تسخیر کرنا اللہ تعالیٰ نے سمجھا وہاں تک انسان کو موقع دیا اور وہاں تک ہی انسان اس دنیا کو، اس کائنات کو تسخیر کر سکا. اس کے آگے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ ناکام رہا. اور جہاں تک اس نے اس دنیا، اس کائنات کو تسخیر کیا، ان چیزوں پر سجدہ شکر ادا کرنا انسان کا فرض ہے اور یہی بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہوئے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بندگی کا حق ادا کریں اور جستجو کا سفر جاری رکھیں. مرکزی خیال مختصر طور پر یہ آگے آپ کے پاس. اب اگر ہم اس کے پیٹرن کی بات کریں کہ کس طرح سے لکھنا ہوگا، تو آپ نے سب سے پہلے، آپ کو نظم کا نام دے دیا جائے گا کہ نظم اسرار قدرت کا مرکزی خیال تحریر کریں. تو آپ نے سب سے پہلے، نظم کا نام آپ کے پاس ہے، آپ نے ہیڈنگ لکھی، جواب لکھنا شروع کریں گے شاعر کا نام. تو آپ نے شاعر کا نام لکھ دیا نذیر اکبر آبادی، اور اس کے بعد آپ نے شاعر کی وجہ شہرت کیا ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ ترقی پسند شاعر ہیں اور ایک عوامی شاعر ہیں. تو آپ نے لکھ دیا عوامی شاعر، ترقی پسند شاعر، یہ ان کی وجہ شہرت ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ہیڈنگ لکھی شاعر کا تعارف. تو شاعر کا تعارف جس وقت آپ کو لکھنے کا اشعار کی تشریح میں کہا گیا کہ 4-5 لائنوں میں، 2-3 لائنوں میں جتنا آپ بہتر طور پر لکھ سکتے ہیں، آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فوراً ہی مرکزی خیال ہیڈنگ لکھی اور آپ نے نظم کا مرکزی خیال لکھ دیا. یہ تمام کام آپ کا ایک 1.5 پیج کے حوالے سے کافی ہے. 1 پیج پہ بھی آپ کا یہ کام بہت اچھی طرح سے آپ اس کو لکھ لیں گے. نظم کا مرکزی خیال پیٹرن یہی تھا اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اگر اس کے بند کے اشعار کی تشریح کی طرف. تو آپ کو بند دیا جاتا ہے. یہ سوال جو ہے مرکزی خیال یہ الگ سوال ہوتا ہے اور بند کی تشریح یہ الگ سوال ہوتا ہے. اور دونوں میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ یا تو وہ کر لیجئے یا یہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو بند کی تشریح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بند دیا جاتا ہے اور جس طرح سے آپ اشعار کی تشریح لکھتے ہیں کہ آپ نے نظم کا نام لکھا، اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھا اور اس کے بعد آپ نے شاعر کا مختصر تعارف لکھا اور آپ نے بند کی تشریح لکھ دی. یہ آپ کا پیٹرن ہے. اور اس کے حوالے سے آپ اگر جو خیال شاعر، جس طرح سے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ خیال شاعر اگر آپ اس میں لکھ دیں گے
یا فنی حسن آپ لکھ دیں گے تو آپ کی جو تشریح ہے وہ اسی پیٹرن کے حوالے سے بہتر معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. تو بند کی تشریح آپ نے کی تو نظم کا ایک ایک بند جو ہے بند کم از کم 4 مصروں پہ ہوتا ہے یا اس سے زیادہ 5 مصروں پہ بھی بند 5 یا 6 مصروں پہ بھی بند چلا جاتا ہے اور آپ کو اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. نظم کے حوالے سے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہوتے ہیں, یا تو مرکزی خیال یا آپ کو بند کی تشریح دی جائے گی. آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے تو آپ دونوں کی پریکٹس کیجئے, جو آپ کو بہتر لگے پھر آپ وہ کیجئے گا. یہاں پہ ہماری نظم جو تھی اسرار قدرت, اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کیونکہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے, بہت زیادہ بچوں کو تیاری کرنی ہے اور ایک ہی دن میں ایک ہی ویڈیو میں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو 2 ٹاپکس آپ کو بتائے جائیں. تو اسی حوالے سے دوسری ہمارے پاس نظم ہے اکبر اور مغربی تعلیم. تو اکبر اور مغربی تعلیم بھی ہمارے ریڈیو سلیبس پہ آ رہی ہے, اور جس طرح سے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں. اور اکبر الہ آبادی جو ہے وہ اگر ہم ان کی وجہ شہرت دیکھیں تو یہ امام ظرافت یعنی کہ جو طنز و مزاح کی شاعری ہے اس کے آپ ایک بہترین شاعر مانے جاتے ہیں. طنز و مزاح آپ سے بہتر اس وقت کوئی اور نہیں کر سکا شاعر, لہٰذا آپ کا جو فن ہے, آپ کا جو نام ہے وہ طنز و مزاح کے حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. جبکہ آپ نے غزل کی شاعری بھی کی ہے, آپ نے منظومات بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی لکھی ہیں. آپ کو لسان الاثر اور سر کا خطاب بھی دیا گیا ہے. ساتھ میں اگر آپ نے ان کا تعارف لکھنا ہے تو آپ مزید ان کے لیے آپ کی تصانیف کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. آپ ان کے بارے میں جو بھی 2-3 لائنوں میں, جس طرح سے میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے, آپ ان کا تعارف دے سکتے ہیں. اور ان کے تعارف میں ایک اہم بات یہ بھی آئے گی کہ یہ سر سید کے مخالفین میں سے تھے. سر سید کیونکہ جدید تعلیم کے انگریزی تعلیم کے جو انگریزی تعلیم کے حامیوں میں ایک انہوں نے تحریک چلائی تھی, آپ کا شمار ہوتا ہے. تو اسی وقت جو اکبر الہ آبادی تھے وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو سر سید کے مخالفین میں تھے, اور دونوں قلم کی جنگ لڑ رہے تھے. وہ اگر قلم سے مضامین تحریر کرتے تھے یا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو اسی وقت ان خیالات کو رد کرنے کے لیے اکبر الہ آبادی اپنے اشعار کا سہارا لیتے ہوئے وہ مزاحیہ انداز میں اس چیز کو مضحکہ کا خیز بنا دیا کرتے تھے. اور یہی ایک جنگ تھی جو سر سید کے مخالفین جو ہیں وہ بہت فخریہ طور پر ان کے سامنے اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ پیش کیا کرتے تھے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, ایک بڑا ٹاپک ہے. ہم اپنی اگر نظم کے اوپر آئیں تو ہماری جو نظم ہے صرف ہم اگر اس کی بات کریں تو اس نظم میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ان تمام خدشات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں اس وقت کے لوگ مبتلا تھے. اور خدشات کیا تھے کہ اپنی جو روایات ہیں ان سے کہیں رشتہ ختم نہ ہو جائے. جو مشرقی روایات ہیں یا جو مذہبی روایات ہیں ان سے جڑے رہنا لوگوں کو پسند تھا. اسی وجہ سے اس وقت کے لوگ انگریزوں سے اور انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے اور دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے وقت میں اکبر الہ آبادی اپنی روایات کے محافظ بن کر سامنے آئے اور آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے مزاح کا سہارا لیتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں آپ نے وہ تمام خدشات اور وہ تمام اندیشے بیان کر دیے کہ جو اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط تھے. کیا تھے کہ انگریزی تعلیم جو ہے وہ یا انگریزوں سے میل جول
وہ چیزیں سکھا دے گا جس کی وجہ سے نوجوان اپنا جو ان کا روایات ہیں ان کو ترک کر دیں گے، کیونکہ انگریز جو ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کا سماجی جو طریقے تھے وہ تمام کے تمام ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے مشرقی انداز سے، اور مسلمانوں کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، تو مسلمان انہیں نجس بھی سمجھتے تھے اور ان سے میل جول پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کے ظلم و ستم اس قدر تھے کہ وہ ان کے دل میں کسی صورت بھی اتر نہیں پا رہے تھے، ان کے دل میں سوائے نفرت کے انگریزوں کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں پوائنٹس کی صورت میں آپ نے اپنے مرکزی خیال میں لکھنی ہوں گی کہ اور پھر ان کا خدشہ یہ بھی تھا کہ دو طریقے جو ہیں وہ انگریزی اور مشرقی جو ہے دو طرح کی روایات مسلمان نوجوان جو ہیں وہ ان دوہری زندگی گزار نہیں سکتے، ان دو روایات میں وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر وہ انگریزوں سے میل جول رکھتے ہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگریزی حکومت کرتے ہیں، انگریزی ملازمت کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کے نزدیک ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ان کی روایات، ان کے خاندانی روایات یا ان کی مذہبی روایات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو وہ ان دونوں میں درمیان کا راستہ بھی اگر لیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اپنے نوجوان بچوں کو وہ ان تمام خیالات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی تھیں وہ ہائی لائٹ کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواتین کو اس وقت کے لوگوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ خواتین تک یہ تعلیم پہنچے یا خواتین تک یہ انگریزوں کی جو روایات ہیں ان کا سایہ بھی پہنچے، کیونکہ وہ اپنی خواتین کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتے تھے اور ان لوگوں وہ حالات، وہ واقعات بتایا کرتے تھے کہ جو خواتین خود سر ہو جائیں گی، سر چڑھ جائیں گی یا بے پردگی اختیار کر لیں گی اور اپنے دین اور دنیا دونوں میں ہی رسوا ہوں گی، تو وہ تمام چیزیں گھرداری نہیں کریں گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی وہ لوگوں کو ڈرا دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے جو مخالفین تھے، اگر کسی کے دل میں ذرا بھی یہ خیال آ بھی رہا ہے کہ انگریزی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، تو وہ ان تمام خدشات کے پیش نظر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہوتی تھیں وہ ان کو سچ مان کر وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہی جبکہ مغربی انداز جو ہے ان کے نزدیک اکبر الہآبادی نے مغربی انداز کو، مغربی تعلیم کو یا مغربی طور طریقوں کو خود سر بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر مغربی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ خود سری ان میں آ جائے گی، مکاری آ جائے گی ان میں، وہ دنیا داری میں زیادہ پڑ جائیں گے، جبکہ ہمارا دین ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے اور وہ خود سر ہو جائیں گے، اپنی بھلائی کے لیے سوچیں گے۔ اس کے علاوہ چاپلوسی کے حربے سیکھ لیں گے، جو کہ مسلمانوں میں ان چیزوں کو برا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام طریقے جو ہیں وہ قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، انہوں نے ایک معمولی سی چیز کو کہ تعلیم حاصل کرنا ہے تو انہوں نے اس کو قوموں کی ہلاکت بتایا، تہذیب کی ہلاکت بتایا، خاندانی نظام کی ہلاکت بتایا، اور وہ کافی حد تک اس وقت اپنے خیالات میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب میں کیونکہ یہ ہمارا نظم کا مرکزی خیال بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکی ہوں، آپ نے مختصر طور پر لکھنا ہوگا۔ مرکزی خیال ایک پیراگراف، 1.5 پیراگراف سے زیادہ نہیں لکھتے۔ اس کو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ ان کی ہی ایک آخری لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ پرانے بزرگوں کی کہاوت ہے کہ شریف سے اس کی عزت، دولت مند سے اس کا مال چھین لو، اپنے آپ مر جائے گا۔ لیکن اکبر کے نزدیک کسی قوم کو بے عمل اور منافق بنا دیا جائے، اس کا تشخص چھین لیا جائے، تو وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یہ الفاظ ضرور لکھیے گا۔ اکبر کی جو ذہنیت تھی، جو اکبر چاہتے تھے، جو اکبر اپنی شاعری کے ذریعے میسج دینا چاہتے تھے، وہ ان 2 لائنوں میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ آپ کے مرکزی خیال میں آپ اس کو ایڈ کیجئے گا۔ یہاں پہ ہمارے دونوں نظموں کے مرکزی خیال اور بند کی تشریح میں نے آپ کو سمجھا دی، پیٹرن وغیرہ، تو وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اکبر اور مغربی تعلیم اور اسرار قدرت، اکبر الہآبادی اور نذیر اکبر آبادی شاعر ہیں۔ اب
اس کے مرکزی خیال کو اپنے پاس نوٹ کیجئے اور اگلے لیکچر کا انتظار کیجئے، وہ بھی آپ کے ریڈیو سلیبس کے حوالے سے ہی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔